अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे 10वीं जमात के ज़हीन तल्लाब, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। आज हम सैयद शबीब रज़वी की एक गज़ल पर बात करने जा रहे हैं। माय स्टूडेंट, सैयद शबीब रज़वी की हालत ज़िंदगी और उसके अदबी कारनामों के बारे में आप खुद निसाब से इस्तिफ़ादा करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता ही देता हूँ कि सैयद मोहम्मद शबीब रज़वी 25 जून 1935 ईस्वी को ज़ीरपुर टाउन का नाम है, ज़ीरपुर ज़िला बाराबंकी हमारे स्टूडेंट से डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहाँ पे पैदा हुई और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो हमारे स्टूडेंट सैयद शबीब रज़वी 1963 ईस्वी से कश्मीर में क़याम पज़ीर हैं, कश्मीर में रहते हैं और शादी भी उनकी यही हुई। 1928 ईस्वी में उनकी शादी श्रीनगर के एक शरीफ घराने में हुई। तो सैयद शबीब रज़वी कश्मीर की खूबसूरती और माशरती और तहज़ीबी ज़िंदगी से इतना मुतासर रहे हैं कि कश्मीर पर या कश्मीर के पस मंज़र में 100 से ज़्यादा पाबंद और आज़ाद नज़में लिख चुके हैं, जिनमें वादी के फितरी हुस्न के साथ साथ तमद्दुनी, सियासी और मजहबी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया है। हमारे स्टूडेंट सैयद शबीब रज़वी उर्दू की शेरी रिवायात का भी शऊर रखते हैं। उनके यहाँ क्लासिक के रचाव के साथ साथ जदीद तर्ज इज़हार की भी झलकियाँ मिलती हैं। लहजे की मतानत, उसलूब, उनके स्टाइल की सादगी और मजमूई तौर पर एक ख़ास अखलाकी और तहज़ीबी सतह उनकी शायरी की मुनफरिद खुसूसियात हैं। वो अब तक 45,000 से ज़ायद अशआर लिख चुके हैं या कह चुके हैं, लेकिन मंजर आम पर बहुत ही कम कलाम उनका आ सका है। उनके सलामों के 4 मुख्तसर मजमूए 1960 ईस्वी से पहले शाये हुए। बाद अज़ां 1969 ईस्वी में नज़्म व गज़ल की बयाज़ आतिश चिनार के नाम से शाया हुई। अलावा अज़ीं 2000 ईस्वी में नात व मनक़बत पर मुश्तमिल हर्फ़ फ़रोज़ा सामने आ गया। इसके अलावा 2009 ईस्वी में बच्चों के मुशायरे की इशाअत हुई। फिर लोहू लोहू गज़ल तबात के लिए भेजा गया, जो कि आज मंजर आम पर आ चुका है। तो हमारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सैयद शबीब रज़वी की इस गज़ल के बारे में पढ़ेंगे, इसकी तशरीह करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिएगा कि क्या कह रहे हैं अपने इन अशआर में सैयद शबीब रज़वी। तो पहला जो मतला है इस गज़ल का वो ये है, किताबंद सही हर्फ़ तर खुला रखना, मुबाहिसे का हमेशा ही दर खुला रखना। हर्फ़ तर से मुराद है गुफ्तगू और कलाम। मुबाहिसा यानी डिस्कस करना। तो गज़ल के इस मतलब में शायर यानी सैयद शबीब रज़वी अपने दोस्त से हमें इल्तिजा करते हुए नजर आते हैं और फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे दोस्त, चलो तूने मुझे अपने दिल से निकालने का फैसला कर ही लिया है। किताब बंद सही, ये मानी यहाँ पे नहीं है कि किताब बंद है, बल्कि इसके मानी यहाँ पे है कि ऐ मेरे दोस्त, किताब बंद सही, तूने मुझे अपने दिल से निकालने का फैसला कर ही लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ गुफ्तगू का सिलसिला तर्क मत कर देना। हर्फ तर खुला रखना। ऐ मेरे महबूब, अगरचे तूने मुझे अपने दिल से निकाल दिया है, लेकिन मुझसे गुफ्तगू का जो सिलसिला है
وہ ترک نہیں کرنا، وہ ترک مت کرنا، یعنی میرے ساتھ بات کرتے رہنا، کیونکہ اس میں فائدہ کیا ہے کہ اس گفتگو میں ہم بحث کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ اس بات کے ذریعے سے، اس گفتگو کے ذریعے میں اپنی صفائی پیش کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا، اور وقت آ جائے گا جب میں اپنی بے قصوری کو ثابت کروں گا، اپنی صفائی پیش کروں گا، تو آپ مجھے اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دوسرا شعر، سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ سکوت شب، سکوت بمانی خاموشی، شب بمانی رات، سکوت شب مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے معنی ہیں رات کی خاموشی۔ اکتا جانا، تنگ آ جانا یا تنگ آنا۔ اس شعر میں شاعر شبیب رضوی تنگ آ جانے کا تذکرہ کرتے ہیں، یا اپنی اکتاہٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، کہ میں زندگی سے دور، خاموشی، آئسولیشن اور تنہائی میں کچھ دیر کے لیے رہنا چاہتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ رات کی خاموشی سے بھی میں تنگ آ جاؤں۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کر لیا، میں نے اپنے بچوں سے کہہ کے رکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھیں، اس لیے کہ اگر رات کو مجھے واپس آنے کی ضرورت پڑی تو جب گھر کا دروازہ کھلا ہوگا تو میں بغیر کسی پریشانی کے اپنے گھر واپس اندر آ سکتا ہوں اور بیٹھ سکتا ہوں۔ گویا کہ اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے، کہ یہ جو ماحول ہے، یہ جو حالات ہیں، یہ کچھ سازگار نہیں ہے، اب میں دور جانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس علامہ اقبال ایک آرزو، اپنی نظم ایک آرزو میں کہتے ہیں کہ میں دور کسی تنہا جگہ پر جانا چاہتا ہوں، تو اسی طرح یہاں پر یہ سید سے جو فرماتی کہ حالات کچھ سازگار نہیں ہیں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ تنہائی میں کچھ دیر کے لیے رہنا چاہتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب میں رات کی تنہائی میں رہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں وہاں اکتا جاؤں، میں وہاں تنگ آ جاؤں۔ تو اس بات کو مد رکھتے ہوئے میں نے کیا کیا، اپنے بچوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ بچوں آپ ایک کام کرنا کہ گھر کا دروازہ کھلا رکھنا، تو اس طرح سے اگر میں رات کو واپس آ جاؤں تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی پریشانی کے میں اندر اپنے گھر آ سکتا ہوں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس اس کا تیسرا شعر کیا ہے، ہماری شرط کہ ہم پر ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ اس شعر میں شاعر نے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا، ہمارے اسٹوڈنٹس استعارہ کا صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے، صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے واقعہ کی، جس میں شاید کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس میں بھی واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر سید شبیب رضوی واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کربلا میں حضرت زینب اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے پاس ننگے سر اور برہنہ پاؤں دوڑ کے جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی جان دیر نہ کر، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس پر امام حسین علیہ السلام جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہی ہم پر خدا کا سایہ یہی ہم پر خدا کا سایہ ہو، اللہ ہم سے یہی راضی ہو، اور
اللہ کی رحمت ہم پر ہو، تمہیں دوڑ کر آنے کی ضرورت کیوں کر محسوس ہوئی؟ انشاءاللہ تعالی اللہ کا سایہ ہم پر ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، آپ کو یہاں آنے کی، اسی طرح برہنہ سر آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے، شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دھارے پہ پر کھلا رکھنا۔ شبیب رضوی اس شعر میں ہمت اور بہادری پر سخت زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں، شکستگی ہوئی زتمت، تو شعر شبیب رضوی فرماتے ہیں کہ شکست ملنے سے بہتر موت ہے، جو شکست کھا جاتا ہے اس پر موت لازمی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو چوری چھپ کے اپنے آپ کو بچانے کے سلسلے میں اپنے گھر کے اندر، اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور میدان کارزار سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس ایسے انسان کو، ایسے فرد کو سید شبیب رضوی فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر موت ہے، کیونکہ آپ موت سے ڈرتے ہیں، موت آپ کا پیچھا کرتی رہے گی، آپ نے میدان کارزار میں بھی جان دینی ہے، اور چوری چھپ کے اگر آپ وہاں بھی کہیں بیٹھیں گی وہاں پر بھی جان دینی ہے، لیکن جب آپ چوری چھپ کے بیٹھ کر اپنی جان گنوا دیں گے تو وہ موت اچھی موت نہیں کہلائے گی۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں شبیب رضوی، شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے۔ اس شعر میں ہمت اور بہادری پر سخت زور دیتے ہیں، ہمت اور بہادری پر سخت زور دیتے ہیں، سخت زور دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر انسان ہمت ہار جائے، شکست کھا جاتا ہے، مطلب انسان کسی سے لڑتے ہوئے کمزور ہو کر وہاں ہار جائے، تو وہ اس کا مطلب یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ اگر انسان ہمت ہارتا ہے تو پھر موت ہی بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں لہٰذا ہمیں زندگی میں پیش آنے والے مصائب، مشکلات، آلام کا سامنا ہمت اور بہادری سے کرنا چاہیے۔ گویا کہ اس شعر میں بھی شاعر نے کسی قدر جنگ کے مناظر کو شکستگی اور پر کھلا رکھنے جیسے الفاظ سے کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ میدان جنگ میں نہایت جرأت اور بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، اور دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں شکستگی یعنی سستی اور کاہلی سے کام نہیں لینا ہوتا ہے۔ اگر وہاں سستی اور کاہلی سے کام لیا تو موت لازم ہے، یعنی تو یہ جانو کہ موت تم پر واجب ہو گئی، پھر تم بچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جرأت و بہادری سے لڑتے رہو، چاہے تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آخری شعر کیا ہے میرے اسٹوڈنٹس؟ کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دستے ہنر کھلا رکھنا۔ دستے ہنر، ہنر کا ہاتھ یعنی ہنر مند ہاتھ۔ اچھا میرے اسٹوڈنٹس، غزل یعنی شاعر نے اس شعر میں ہاتھ کے بڑھنے اور ہاتھ کے کھچنے سے یہ احتمال پیدا کیا کہ میدان جنگ میں کون شہید ہوتا ہے اور کون غازی کے لقب سے سرفراز ہو جاتا ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ بہرکیف ہمیں تو خوب جاں بازی سے لڑنا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے
فتح کی امید لیے میدان جنگ میں جسم و جان کی بازی لگا دینی چاہیے۔ ہنر کے جتنے بھی پہلو ہیں سب کے جوہر دکھا کر لڑنا ہے، باقی اللہ کو علم ہے کہ فتح کس کی نصیب میں لکھا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کے مقطع میں شبیب رضوی انسان کے فراخ دل ہونے کی وکالت کرتے فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کا وہ ہنر جو اس کے پاس ہے دوسروں تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ دست ہنر جو بھی ہمارے پاس ہنر ہے، جو بھی ہمارے پاس علم ہے، اگر ہمارے پاس کوئی ہنر ہے تو ہمیں وہ ہنر دوسروں کو سکھانا چاہیے، علم ہے تو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ایک ہی آیت یعنی ایک ہی بات کیوں نہ معلوم ہو، وہ دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے جس پر فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کا وہ ہنر جو اس کے پاس ہے دوسروں تک پہنچانا چاہیے، اسے وہ ہنر دوسروں سکھانے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ پھر کوئی سیکھے یا نہ سیکھے، یعنی کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھچے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور بات ہے جب آپ کسی کو ہنر سکھانے کی، علم سکھانے کی کوشش کریں گے، وہ اس کو لے یا نہ لے، وہ اس کو سیکھے یا نہ سیکھے، بڑھے کا مطلب ہے سیکھے، کھچے کا مطلب ہے پیچھے چلے جانا یعنی کہ نہ سیکھنا۔ لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا دست ہنر ہمیشہ کھلا رکھیں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو۔ اللہ حافظ۔